नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह हूद की आयत नंबर 44 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, वक़ीला या अर्दु ब्लई माअका व यस्समाउ अक़लिई व ग़यदल माउ वक़दय्यल अम्रु वस्तवत अला जुवदी वक़ीला बअदल लिक़ौमिज़ ज़ालिमीन। और जब हुक्म दिया गया कि ए ज़मीन अपना पानी निगल जा और ए आसमान तू थम जा, और पानी खुशक कर दिया गया और अल्लाह का अमर जो है वो मुकम्मल हुआ और कश्ती जूदी पहाड़ पर जा ठहरी और फरमा दिया गया कि ज़ालिमों के लिए रहमत से अब दूरी है। तो ये नूह अलैहिस्सलाम को जब कश्ती बनाने का हुक्म दिया गया और उन्होंने कश्ती बनाकर अपने जो ईमान वाले साथी थे और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो जानदार हैवानात के जोड़े थे उन सब को कश्ती में सवार कर लिया, तो अल्लाह के अमर से वो कश्ती जो थी जो पानी में तैरने लग गई। तो एक मुकाम पर आकर फिर अल्लाह करीम ने उस कश्ती को, जूदी पहाड़ है एक इलाका, वो जो आर्मीनिया है, आज का आर्मीनिया जो है, इस इलाके में एक सिलसिला है, पहाड़ी सिलसिला है, उसकी एक चोटी है जिसको आज भी जूदी कहा जाता है। तो उस मुकाम पर जब आया कश्ती सफ़ीना नूह अलैहिस्सलाम का आया, तो अल्लाह करीम ने ज़मीन को ये हुक्म दिया कि अपना जो पानी तूने निकाला है इसको जज़ब कर ले। तो ज़मीन ने अपनी पानी जो था वो उसको जज़ब कर लिया और आसमान से जो पानी बरस रहा था अल्लाह करीम ने उसको हुक्म दिया कि तू अब बरसना थम जा, ऐ बारिश तू थम जा। आसमान से जो पानी निकल रहा था, बरस रहा था, अल्लाह करीम ने उसको हुक्म देकर बंद कर दिया। और फिर ये तीसरी बात जो अल्लाह ने फरमाई, वग़ायदल मा, कि फिर पानी को खुश्क कर दिया गया। यानी कि तीन हुक्म अल्लाह करीम ने दिए। एक ज़मीन को दिया कि तू जो पानी निकाल रही है उसको ख़त्म कर, बंद कर। फिर बारिश को हुक्म दिया कि तू थम जा, और तीसरा ज़मीन को ये हुक्म दिया कि तू अब जो है खुशक हो जा। तो ज़मीन जो है अल्लाह के अमर से खुशक हो गई। तो ये अल्लाह करीम का जो था ना हुक्म, अब ज़ाहरी तौर पर ये जमादात में आती हैं जितनी चीज़ें। अब ज़मीन को हुक्म देना कि पहले अल्लाह ने फरमाया कि वो अल्लाह के हुक्म से उसमें से पानी निकला, तो हमारी नज़र में तो आमतुन्नास जो हैं या हम इंसान तो ये समझते हैं कि यार ये जमादात हैं, ये सुनने की सलाहियत नहीं रखते, ये सुनने की सलाहियत नहीं रखते। मगर अल्लाह करीम ये बात बता रहा है कि मैं जब किसी चीज़ को हुक्म देता हूँ तो वो उस पर अमल पैरा होती। यानी कि जितनी भी जमादात हैं, इंसानों के अलावा, हैवानों, इंसानों और जिन्नों के अलावा, हैवानात हों या जमादात हों, उन पर जो अल्लाह का हुक्म है ना वो इख्तियारी है। हम अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं ना, यानी कि अल्लाह ने हमें इख्तियार दे रखा है, उनकी अताअत गैर इख्तियारी है। जमादात की और हैवानात की जो अताअत है वो गैर इख्तियारी है। अल्लाह जब उनको हुक्म देता है तो वहाँ पर सोचने समझने वाली बात को नहीं होती है, फ़ैसला करने की उनके पास अल्लाह ने उनको इजाज़त ही नहीं दे रखी। आसमान से अगर कहता है, हुक्म फरमाता है पानी को बरसना शुरू कर दे तो वो बरसना शुरू कर देता है। ज़मीन को कहता है अगर वो ज़मीन में से पानी निकालना शुरू कर दे तो वो निकालना शुरू कर देती है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं इंसान और जिन्नों के अलावा, और फरिश्ते भी जो हैं वो भी गैर इख्तियारी हैं, याद रखिएगा। फरिश्ते भी जो हैं जो हुक्म अल्लाह करीम देता है उसको बजा लाना जो है वो बस ऐसा ही है। उनके अंदर भी सवाल जवाब वाली कोई बात नहीं है। ये इख्तियार अल्लाह करीम ने जिन्नों और इंसानों को दिया है, और इसी इख्तियार के सबब से है जो है हमारा इम्तिहान हो रहा है और हमने सवाल जवाब देने हैं जाकर, और पूछा जाएगा इसी सबब से, क्योंकि हमें अल्लाह ने इख्तियार दिया था। तो ये जो जमादात वगैरह हैं, पहाड़ हैं, ज़मीन है, सूरज चाँद सितारे जो कुछ भी है, वो अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, और अल्लाह जैसे उनको हुक्म देता है वो उसी तरह अमल करते चले जाते हैं। ये अल्लाह करीम ने ये बात समझाई
کہ میں نے ان کو حکم دیا، اور پھر جودی پہاڑ پر جا کر وہ ٹھہر گئی، تو اللہ نے دوسری بات یہ فرمائی کہ ظالموں کے لیے اب رحمت سے دوری، کہ رحم کا معاملہ جب ہوتا ہے تو اللہ پھر یہ ہے کہ لوگوں کی خطائیں معاف کر دیتا ہے، لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، لوگوں کی لغزشیں معاف، بڑے بڑے گناہ کبیرہ بھی اللہ کریم معاف کر دیتا ہے۔ مگر ان پر چونکہ اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ ہی بند کر دیا، کہ اب نوح علیہ السلام کو جیسے اللہ نے فرمایا کہ اب ان کے متعلق آپ مجھ سے کوئی بات نہ کریں، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ان سے اب رحمت کو ہے اس کو میں نے اپنی دور کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، اور اس حدیث مبارک کو حضرت ابن عباس بیان کرتے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک اعرابی جس کو پنڈو کہہ لیں، دیہاتی، وہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں کیسے پہچانوں آپ کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا کیسے مانوں، کیسے پہچانوں؟ تو آپ نے فرمایا اگر میں اس کھجور کے درخت کو، بلکہ درخت کو نہیں، کھجور کے درخت کے خوشے کو بلاؤں اور وہ گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو پھر تو کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھجور کے خوشے کو بلایا، اور وہ کھجور کا جو خوشہ تھا درخت سے اترا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر گر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا لوٹ جا، تو اسی طرح لوٹ گیا، تو وہ اعرابی مسلمان ہو گیا۔ تو اس حدیث مبارک ایک اور حدیث مبارک میں سناتا ہوں، اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں یہ جمادات کی اطاعت کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے ایک راستے پر جا رہا تھا، آپ کے سامنے جو پہاڑ بھی آتا، جو درخت بھی آتا، وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس راستے سے گزرتے وہاں کے پہاڑ اور جو درخت تھے وہ سلام پیش کیا کرتے تھے۔ تو اس سے بات یہ سمجھ آئی کہ یہ جمادات ہیں، یہ سنتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں، مگر اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا نہ ان سے کوئی بات کر سکتا ہے، نہ ان کی کوئی بات سن سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ جس طرح تمام جمادات اور نباتات جو ہیں اور حیوانات جس طرح اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی غیر اختیاری اطاعت کرتے ہیں، کہ جو اللہ حکم دیتا ہے تو یہ اللہ کے حکم کی بھی بجاوری کرتے ہیں، پہاڑ ہوں، درخت ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دخت اقدس کے اندر پتھروں کا کلمہ پڑھنا آپ کے، تو یہ سمجھ ہی آتی ہے کہ یہ ساری جو مخلوقات ہیں سوائے انسان اور جنوں کے، یہ ساری جس طرح اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ویسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ کیوں؟ جب اللہ نے فرما دیا تھا کہ میری اطاعت، میرے محبوب کی اطاعت کرنا ایسے ہی ہے جیسے میری اطاعت کرنا ہے، تو ہم تو افسن بٹ میں پڑ جاتے ہیں نا، انسان جو ہے وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے میں مانوں یا نہ مانوں، جی کتنا مانوں کتنا نہ مانوں، جتنا سمجھ میں آیا یا جتنی غرض ہوئی، جتنا مفاد میں ہوا اتنا مان لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ تو باقی جو دنیا کی مخلوقات اللہ کریم نے پیدا کی ہیں، اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ کلیتاً جو ہے وہ غیر اختیاری طور پر میرے اور میرے محبوب کی اطاعت کرتے، تو پھر ہم سے تو بہتر وہ پتھر اور کیا کہتے ہیں گلیوں کے روڑے ہی ہیں نا، جو بغیر کسی لیل و لد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا کرتے تھے، اور آپ کے حکم پر وہ دیکھیں نا خوشہ کھجور سے ٹوٹ کر نیچے اتر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں آ کر گر گیا۔ تو یہ اللہ یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ یہ ساری کائنات پر جو ہے نا یہ میرا ہی حکم چلتا ہے، میری اطاعت میں ہے یہ ساری کائنات جو ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَخْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر فرمایا، اپنے رب کو پکارا اور عرض کی کہ اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں داخل تھا، یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ تو جب وہ طوفان بپھرا تو نوح علیہ السلام نے جب دیکھا اپنے بیٹے کو تو انہوں نے ان کو کہا بھی کہ آ جاؤ میرے پاس۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا۔ تو جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہے اور کافروں کے ساتھ کھڑا ہے، تو انہوں نے رب کریم کے آگے یہ عرض پیش کی کہ مولا تو نے کہا تھا کہ ایمان والوں کو ساتھ لے لے، اور جوڑے جو ہیں وہ دنیا کے
جو حیوانات کے جتنے جوڑے ہیں ایک ایک جوڑا بھی ساتھ لے اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے لے تو میرے مالک یہ بھی میرے گھر والوں میں ہے۔ چوتھا بیٹا جو میں نے عرض کی تھی نا، کنعان جس کا نام تھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرا بیٹا وہ بھی میرے گھر والوں میں داخل تھا، تو تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو نے کہا تھا کہ گھر والوں کو بھی ساتھ لے لے، اور تو سب سے بڑا حکم کرنے والا حاکم ہے، سب سے بڑا۔ تو آپ نے یہ اللہ کے ہاں عرض پیش کی کہ یہ بھی میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اس کا جواب اللہ کریم نے دیا، قالا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألن ما لیس لک بہ علم انا اعظک ان تکون من الجاہلین۔ تو ارشاد ہوا رب کریم کی طرف سے کہ اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے عمل نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے، پس مجھ سے وہ سوال نہ کیا کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو، میں تمہیں نصیحت کیے دیتا ہوں کہ کہیں تم نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے عرض کی کہ یہ میرا گھر والا ہے، تو رب کریم نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں ہے نوح، یہ تیرے گھر والا نہیں ہے، یہ تیرے گھر میں شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہ تھے، بس مجھ سے وہ سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہ تھا، تمہیں میں نصیحت کیے دیتا ہوں۔ تو اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے یہ بات سمجھائی کہ جو بندہ اچھے اعمال کا حامل نہیں ہے، وہ بھلے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کے لیے رحمت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو مختلف طرح کے ہیلے بہانے بنا کر دنیا میں بیٹھے ہیں نا، جو کہتے ہیں مجھے فلاں بچا لے گا۔ کفار اور مشرکین کا بھی تو یہی عقیدہ تھا نا، ہمیں یہ بچا لے گا تو ہمیں یہ بچا لے گا تو ہمیں یہ بچا لے گا۔ اور اللہ ماشاءاللہ آج بھی اسی غلطی پر ہم بھی بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں فلاں بچا لے گا اور ہمیں بچا لے گا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے کھول کر بات بیان کر دی کہ جس کے پاس اچھے اعمال نہیں ہے نا، وہ بھلے نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، میرے پاس اس کے لیے مغفرت اور رحمت والی بات کوئی نہیں۔ تو یہ متنبہ کیا گیا ان لوگوں کو جو اچھے اعمال کرنے کو جو ہے پسند نہیں کرتے یا اچھے اعمال کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ ایک تو ایمان لانا، اور پھر ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرنا، اور پھر ایک سوال اس میں یہ بھی ہے کہ نوح علیہ السلام نے کیوں عرض کی رب کریم کے سامنے کہ میرا بیٹا ہے، جب رب کریم نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب جو کفر پر ہے ان کے لیے عذاب کے سوا کوئی اور باقی چیز نہیں ہے، تو پھر نوح علیہ السلام نے کیوں دعا کی؟ تو نوح علیہ السلام کے دور میں بھی 3 قسم کے لوگ تھے، 3 طبقات کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو نوح علیہ السلام کو مانتے ہی نہ تھے، سرے سے نہ مانتے تھے، کافر، منکر، انکار کرنے والے۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جو ایمان لے آیا تھا، ایمان والے۔ اس کے درمیان ایک تیسرا طبقہ وہاں بھی موجود تھا جو ظاہری طور پر مانتے تھے مگر اندر دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام کا یہ جو چوتھا بیٹا تھا جو آپ کے گھر میں ہی رہتا تھا، وہ ظاہری طور پر اپنے ایمان کا اظہار کرتا تھا مگر دل سے جو تھا وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ یہی سبب ہے کہ نوح علیہ السلام نے اس کے ظاہر کو دیکھ کر کہا کہ مولا یہ بھی میرا بیٹا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ تو وہ بات نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان کے دل کے اندر جو بات ہے وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ تو نوح علیہ السلام کے چوتھے بیٹے کے ایمان کا جو علم رب کریم کے پاس تھا نا، وہ نوح علیہ السلام کو اللہ کریم نے عطا نہیں کیا تھا۔ نبیوں کے پاس جتنا بھی علم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ودیت کیا جاتا ہے۔ خود جیسے نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا، خود ہی کہا تھا کہ میرے پاس تو اب خود میرے پاس غیب کا علم کوئی نہیں۔ تو جو دل کے اندر چھپی ہوئی بات ہے وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ سبب تھا کہ نوح علیہ السلام نے ظاہر دیکھ کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کی کہ مولا تو نے کہا تھا کہ اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لے، تو مولا یہ بھی تو میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں، یہ ایمان والا نہیں ہے، لہذا تم مجھ سے وہ سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو یہاں دونوں باتیں رب کریم نے کھول کر بیان کر دی کہ ایک تو یہ کہ مطلقاً علم جو ہے وہ رب کریم کے سوا کسی اور کے پاس نہیں، انسان کے اندر کا، انسان کے باطن کا علم جو ہے وہ رب کریم کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر انسان کے پاس اچھے اعمال نہیں ہیں تو اس کو کوئی نسبت بھی جو ہے وہ بچا نہیں سکتی۔ یہ بالکل 2 + 2 4 کی طرح رب کریم نے یہ بات کھول کر بیان کر دی کہ تو اگر اچھے عمل کا حامل نہیں ہے تو تجھے تیرا کوئی تعلق جو ہے وہ میری رحمت کے قابل نہیں بنا سکتا۔ تو لہٰذا جیسے کئی قرآن کریم کے مقامات پر ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، ایمان کے ساتھ اللہ کریم نے اعمال الصالحات کی بات کی،
تو عمل صالح جو ہیں وہ ناگزیر ہیں اللہ کی رحمت کو لینے کے لیے، اللہ کی مغفرت کو لینے کے لیے اور اللہ کے فضل کو لینے کے لیے۔ خالی ایمان جو ہے اس سے گزارا نہیں چلے گا، انسان کو عمل کے صالح جو ہیں وہ بھی اپنانے پڑیں گے، تب جا کر اللہ کی رحمت سے وہ مستفید ہو سکتا ہے۔ تو جب اللہ کریم نے یہ کہا کہ تم مجھے ایسا سوال نہ کرو اے نوح جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو نوح علیہ السلام نے فوراً کہا قالا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہ ہو۔ تو فوراً سے پہلے نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ معذرت کر لی کہ مولا میں تجھ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے ایسا کوئی سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تم مجھے نہ بخشے گا، مجھ پہ رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو فوراً اپنے اس کام کرنے کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ کریم کے ہاں جو ہے اللہ کی پناہ حاصل کر لی۔ تو اس آیہ مبارکہ میں یہ بات کہ نوح علیہ السلام کے متعلق یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے علم میں تھا تو آپ نے جان بوجھ کر جو تھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ نبی کے علم میں ہو کہ یہ کفر پر ہے، شرک پر ہے، تو پھر نبی اس کے لیے دعا کرے نا۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے ان کے علم میں نہ تھا تو انہوں نے وہ جو پدری شفقت ہوتی ہے نا، بیٹا تو تھا اور اصل علم بھی نہ تھا کہ واقعی یہ کفر پر ہے کہ نہیں ہے، جب کھڑا دیکھا اور سمجھ آئی کہ طوفان اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا تو اللہ کے آگے ایک عرضی پیش کر دی۔ تو اللہ نے جب کہا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے تو وہاں پر پھر اس کے بعد کوئی عذر پیش نہیں کیا، فوراً کہا کہ مولا میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے سوال کرنے سے جس کا مجھے علم کوئی نہیں، اور اگر تو نے مجھ کو نہ بخشا، یعنی کہ میری یہ جو میں نے کی غلطی یا اجتہادی غلطی کہا جاتا ہے اس کو نا، اجتہادی غلطی جو میں نے کی مولا، اگر تو نے اس کو نہ معاف کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حالانکہ اللہ کے جو نبی اور رسول ہوتے ہیں نا، اللہ کریم ان سے ناراض نہیں ہوتا، نہ ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، نہ ان کو معافی مانگنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ نصر کو اگر آپ پڑھیں نا، سورہ نصر کو، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، وہاں فرمایا کہ جب فوج در فوج لوگ آپ کے دین میں آنا شامل ہو جائیں، جب اللہ کی نصرت آ جائے، مدد آ جائے، تو یہ لوگ جوک در جوڑ آپ کے دین میں آنا شروع ہو جائیں تو آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، واستغفر، اور توبہ کریں، استغفار کریں۔ اب یہاں یہ بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا گناہ کیا تھا جس کے سبب اللہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ معاذ باللہ کہ توبہ کریں، استغفار کریں؟ تو یہ تو استغفار نبیوں اور کی جو ہوتی ہے، استغفار جو ہوتی ہے وہ کسی گناہ کے سبب سے نہیں ہوتی، وہ کسی گناہ کے سبب سے نہیں ہوتی۔ لہٰذا نوح علیہ السلام نے بھی یہ اگر گمان کیا جائے کہ ان سے غلطی، اجتہادی طور پر ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ میرا بیٹا ایمان والا ہے، مگر اس کے نفاق کا معاملہ اللہ جانتا تھا، اللہ نے وضاحت کر دی، تو جب اللہ نے وضاحت کر دی تو نوح علیہ السلام نے کوئی عذر پیش نہیں کیا، فوراً سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ گئے۔ تو یہ بھی عمل سکھایا گیا کہ اے بندے، جب تو اگر کوئی غلطی کر لے، کوئی غلط کام کر لے، کوئی ایسا کام کر لے جو تیری نظر میں ٹھیک تھا مگر اللہ کی نظر میں وہ ٹھیک نہ تھا، تو اس کا رستہ اتنا ہی ہے کہ فوراً سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ کی رحمت کا طلبگار بن جا، اور اگر اللہ تجھ کو معاف کر دے گا اللہ تجھ پر رحم کر دے گا، اور اگر تو نے توبہ نہ کی، اللہ تو نے رجوع نہ کیا، اللہ سے معافی نہ مانگی، تو پھر یقیناً تو نقصان اٹھانے والے میں سے۔ یہی بات اللہ کریم نے آیت کریمہ میں فرمائی۔ تو آج یہی بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے آگے کل پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔